बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लका। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर लगातार दूसरा रोज़ था बारिश का लाहौर में। मौसम बहुत ठंडा है और मेरी ये जो चारपाई है मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस पे मैं बैठा होता हूँ बिल्कुल बिस्तर के बगैर। और ये चारपाई मेरी जो है वो गीली हो गई, तो चांद गुम हो गया। मैंने कहा कि चले मैं लाइट ऑन करके आपको अपना मशगला दिखा दूं कि इस वक्त मैं छत पे हूँ। चाय मेरे हाथ में है, आपको शायद नज़र आ रही है चूँकि मैंने इसकी लाइट ऑन की है, और लाइट चूँकि पिछली साइड पे है। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो शायद आपको मैं नज़र आ जाऊँ थोड़ा सा। लेट मी ट्राई। लाइट इतनी ज़्यादा है कि मेरी आंखों में इरिटेट करती है लाइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ ठीक है मदिया? अगर आवाज़ ठीक है तो मुझे बता दें। ये हमारा लाहौर में छत है। चौकड़ी लगा के बैठते हैं ऊपर चारपाई पे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कुर्बान खान अच्छा नज़र आ गया हूँ, चलो ठीक है। आप लोग सबसे पहले सुनाइए, आपका घर में सब खैरियत है? आज एक ख़बर मेरे पास पहुँची थी फेसबुक के ज़रिए ही कि ज़ोर जो है वो लाहौर में भी टूट रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। कौन कौन है जी? एडवोकेट फ़र्रुख फैयाज साहब हैं, और अवैस मोहम्मद, जहांगीर ख़ान, मदिहा, परवीन शाकर, कुर्बान ख़ान, और कौन है जी? एहसानुल हक। गुड है एहसान, कैसे हो? इरफान, मेरा इरफान स्पार्टन वाला। अच्छा साथ साथ मैं चाय भी पकड़ लूँ चूँकि फिर ठंडी हो जाएगी। असल में बारिश आज खूब बरसी है, कल ज़्यादा थी, आज थोड़ा कम थी, लेकिन मौसम ठंडा हो गया। और मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ चारपाई पे, ये गीली है। पहले भी शाम की नमाज के बाद मैं लेट गया था इस गीली चारपाई पे, तो जीन्स की पतलून थी वो गीली होगी। तो ऑर्डर मिला है जनाब यहाँ पे, बड़ी सख्ती होती है मेरे ऊपर कि बच्चा बीमार ना हो जाए तो वो अम्मी जी को दूध शुद्ध पिलाया, थोड़ा सा दवाई दी है, वो सो गई हैं, तो फिर मैं ऊपर आ गया हूँ। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ गपशप लगा ली जाए। मौजू एक नया, मैंने चूँकि पहले से पोस्टें चल रही हैं, इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ आऊँ, एक दो बातें मेरी प्रोफाइल पे अगर आप जाएं, कभी डेस्कटॉप पे शायद नज़र आएगा, नोट्स का लिंक है, अगर मदिया यहाँ पे पेस्ट कर दे तो मेरा नोट एक बड़ा ज़बरदस्त है, उसको प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। असल में होता यह है कि मेरे पास चूँकि मेरी दो तीन मुख्तलिफ़ लेयर्स हैं पर्सनैलिटी की। एक मेरी कॉलेज के लेक्चरर की, एक्स लेक्चरर की है, एडवर्टाइजिंग के हवाले से है। फिर मेरा एक यूट्यूब के हवाले से जो फ्रीलांस पाकिस्तान का है, और एक मेरी वो शख्सियत है जो यहाँ पे फेसबुक पे इन सब का आप समझ लो कि एक जंक्शन बनता है। मेरी प्रोफाइल पे मेरे टीचर्स हैं, असातिज़ा इकराम, मेरे तलबा व तालिबात हैं, मुझसे निस्बत रखने वाले हैं। तो बिलअमूम होता यह है कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में बाज़ औक़ात किसी न किसी वजह से कोई ना कोई बंदा जो है वो मेरे पास रिक्वेस्ट करता है, तो मैं जब फ़ारिग होता हूँ तो मैं ऐड कर लेता हूँ। कुछ अरसे से मैं बिज़ी था तो मैं प्रोफाइल्स देख भी नहीं रहा था और सिर्फ मैं ऐड कर रहा था। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन ये है मेरी ज़िंदगी में
میرا سارا کچھ جو علمی اور ادبی شخصیت ہے وہ سب کے سامنے ہے، ایک نظر اس کو دیکھ لیا کریں۔ نہ تو میں کسی کی پروفائل پہ جا کے کامنٹ کرتا ہوں ماں سوائے اپنے اسپارٹنس کے، میری عادت ہی نہیں ہے۔ کوئی غلط کہہ رہا ہے تو کہتا رہے، میری بلا سے مجھے اس چیز پہ، چونکہ مجھے پتہ ہے یہ چیزیں عارضی طور پر چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف گروپس لوگ مجھے ایڈ کر لیتے ہیں، میں وہاں پہ جا کے بالکل سائلنٹ اسپیکٹیٹر رہتا ہوں، میں کبھی کسی معاملے میں دخل نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے جہاں پہ بہت سارا پہلے سے شور ہو وہاں پہ اگر آپ بولیں گے تو شور میں اضافہ تو ہوگا، منطق جو ہے یا عقل و شعور وہاں پہ فوت ہو جائے گا۔ اب میری زندگی ان تمام مراحل سے گزر کے کسی خاص نتیجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، جو ہمارے ایک نفسیات ہے کہ بعض اوقات انسانوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں، ایک تجربہ ہوتا ہے نا زندگی کا، لیکن وہ اگر اس موقع پر وہ نکالیں گے تو ان کا وہ جو نیریٹو ہوگا وہ فیل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ ملے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو نئے میری پروفائل میں موجود ہیں وہ نوٹ پڑھ لیں۔ میں اس معاملے میں بڑا بروٹل ہوں، میں نے آج تک ماں سوائے اپنے اساتذہ اکرام کے کسی کو فرینڈ ریکویسٹ نہیں بھیجی۔ اس میں میرا تکبر نہیں ہے، میں اوائڈ کرتا ہوں، چونکہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ کم سے کم سلیکٹیو انداز میں ہم چلیں۔ میرے اسپارٹنس ہیں میرے ساتھ، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے اساتذہ اکرام ہیں، تو مجھے بہت سارے لوگ پھر ایڈ کر لیتے ہیں، ہر ایک کی ایک اپنی اپنی، کسی کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہے، کسی کو کوئی پوسٹ پسند آ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم یہ بڑی غلطی کرتے ہیں، پہلے آپ کسی بندے کو جب فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں تو اس کو ایک نظر اس کی پروفائل دیکھ لیا کریں، اس بندے کا نظریہ کیا ہے، اس کی ایٹیکیٹس کیا ہیں، اس کے مینرز کیا ہیں، اس کا ڈسپلن کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ میرے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، اور پھر اس کے مطابق آپ چلا کریں۔ اور اگر آپ کو کسی بات کے ماضی کا نہیں پتہ، یعنی ایک چیز میرے پاس کچھ نوجوان طلبہ و طالبات ہیں جن کی میں اپنے انداز میں تربیت کرتا ہوں، میرا ایک اپنا انداز ہے، میری افیلیشن ہے، میری نسبت ہے ان کے ساتھ، تو وہ میری بولی سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ جو خاموشی سے چلے ایڈ ہو گیا میرے پاس، اب اس کو میرے مزاج کا نہیں پتہ، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ غرض و غایت کیا ہے، جب میں کوئی بات کرتا ہوں اس کا ماضی کیا ہے، میں کون کون سی اصطلاحات استعمال کرتا ہوں، لائیو سیشن انہوں نے سنے ہوئے نہیں ہوتے، تو وہ پھر ظاہر بین لوگ جو ہوتے ہیں نا، اہل ظاہر، وہ پھر چونکہ اصل مقصد کا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرف لے کے جائیں گے، میں اوائڈ کرتا ہوں۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، مجھے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے میری پروفائل پہ، میں نے سب کو کہا ہوا ہے، اگر کبھی نظر آئے کہ میں کسی مذہب کی تحقیر کرتا ہوں، کسی مسلک کی، کسی طبقے کی، تو آپ مجھے اسی وقت روک سکتے ہیں، لیکن جو اصطلاحات میں علمی اور ادبی طور پر کرتا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ہر پوسٹ کو لکھنے سے پہلے میں اتنا سوچتا ہوں کہ فرشتے یا کل کو جب اللہ کے سامنے میرا اعمال نامہ پیش ہوگا تو میری وہاں پہ کس قسم کی پیشی ہوگی، اتنی ذمہ داری ہے میرے اندر۔ تو اس لیے مجھے اگر تو آپ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ میرے گھر میں آ کے آپ مجھے کچھ سمجھائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے سمجھانے کا اختیار صرف اپنے اساتذہ کو دیا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کی بات نہیں سمجھتا، اور اسی طریقے سے میرے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ بھی صرف مجھ سے ہی سمجھیں گے۔ تو اس لیے آپ کو، وہ پنجابی میں خام خواہ کہتے ہیں کہ ایویں جا کے کسی کو نہیں چھیڑتے، خام خواہ میں کسی کی شرافت کو یا ادب و احترام کے فلسفے کو غلط رنگ نہیں دیتے۔ میرا پروفیشنل جب میں بات کرتا ہوں کسی ٹیٹوریل میں تو میرا وہ پروفیشنل ٹچ ہوتا ہے، اور میں یوٹیوب پہ پچھلے 2-3 سال سے ہوں، اور وہاں پہ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، تمام کمیونٹیز ہیں، چونکہ اس کا ایک الگ مزاج ہے، وہ سکل بیسڈ وہ کام ہے۔ فیس بک میرے نزدیک میرا ایک آستانہ عالیہ ہے، یہ میری پرسنل پروفائل ہے، یہاں پہ میری محبتیں ہیں، یہاں پہ میرا لاڈ ہے، میں اپنے انداز میں بات کرتا ہوں، اور میں جب بات لکھتا ہوں تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے جو یہاں پہ موجود ہیں، جن کے ساتھ میرا ایک کنیکشن بنا ہوا ہے، یہ صرف انہی کے لیے ہے۔ جن کی سمجھ میں بات نہ آئے وہ پوچھ لیا کریں یا خاموش رہا کریں، بس اتنا کر سکتے ہیں۔ میں اگر گمراہ ہو رہا ہوں تو یہ یقین رکھیے کہ جن کے پیچھے میں نے نماز کی نیت کی ہوئی ہے نا، جن کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں، وہ مجھے گمراہ نہیں ہونے دیں گے، میرا ان پہ بڑا یقین ہے۔ میرا جس خانوادے سے تعلق ہے وہاں بڑے بڑے بزرگ آج کے دن تک گزرے ہوئے ہیں جن کی ہمہ وقت نظر رہتی ہے، اور ان کی دعاؤں سے
ان کی دعاؤں سے میں یہاں پہ راہ میں آنے والے ہر پتھر کو ٹھوکر مار کے اڑا دیتا ہوں۔ میرا جن بزرگوں سے تعلق ہے، جن اکابرین سے، ان کی نسبتوں کی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پلیز آپ مجھے ایڈ ہی نہ کیا کریں۔ میری وہ نسبتیں ختم نہیں ہو سکتی، وہ جذبات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے اس وجہ سے آ کے سمجھائے گا کہ میں واصف باصفا کا نام لینا چھوڑ دوں یا اپنے اساتذہ اکرام کا احترام کرنا چھوڑ دوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے نا۔ تو اس لیے مختلف فیزز ہوتے ہیں۔ میں جب فری لانس پاکستان گروپ میں ہوں یا اسپارٹنز کے گروپ میں تو وہاں پہ ایک الگ مزاج ہے، وہاں پہ الگ باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ میں جب لائیو آتا ہوں، یہ میری پرسنل پروفائل ہے، پرسنل پروفائل، یہ میری دیوار ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کو شیئر کریں یا اس کو، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے ٹیچرز ہیں، اساتذہ اکرام، وہ مجھے سنتے ہیں۔ جہاں میری رہنمائی اور اصلاح کی ضرورت ہے وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے، جو اساتذہ کو زیب دیتا ہے اس طریقے سے مجھے سمجھاتے ہیں۔ ان کو ڈانٹنے کا بھی حق ہے، وہ مجھے کٹ بھی لگا سکتے ہیں، اور میرا سیم یہی اختیار اپنے اسٹوڈنٹس پہ اسی وجہ سے چلتا ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹ بھی سکتا ہوں۔ یہ محبت کے تعلقات ہیں۔ جہاں پہ تعلق ہی نہ بنے وہاں پہ علاقے مختلف ہیں، تو مختلف علاقوں میں لوگ اجنبی ہوتے ہیں۔ شیر ہو نا، شیر، وہ بھی اپنی ڈومین میں کسی کو نہیں آنے دیتا۔ یہ میری ڈومین ہے، میری ڈومین میں میرے مزاج کے مطابق، میرے اصولوں کے مطابق بات ہوگی۔ اعتراض اس وقت ہوگا جب میں کسی کی ڈومین میں جاؤں گا۔ یہ بات، یہ چھوٹا سا ایک میسج تھا، وہ نوٹ جو ہے نا وہ ضرور پڑھ لیں پلیز۔ اگر آپ مجھے ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا فالو کرنا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ، آپ کی محبتیں ہیں، لیکن مجھے بدلنے کی کوشش نہ کریں، اس کا نقصان ہوگا آپ کا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑا خطرناک، میرے پاس میں نے کبھی آج تک گالم گلوچ نہیں کی۔ فیس بک پہ آپ کوئی کامنٹ میرا ایسا نہیں دیکھ سکتے۔ میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی آج تک کسی سیاسی لیڈر کو میں نے گالی نہیں دی۔ میں کون ہوتا ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہو میں کون ہوتا ہوں؟ میری ایک اپنی دنیا ہے، علمی اور ادبی۔ میں بعض اوقات شعر لکھوں گا، بعض اوقات میری کوئی خاص کیفیت ہے، تہجد کے وقت میری اور کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات کسی خاص واقعے پہ میں ضرور تبصرہ کرتا ہوں لیکن اپنے انداز میں، اور میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ کوئی میرے انفلوئنس میں یہ بات کرے۔ مجھے پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، سیاہ ستہ کیا کہتی ہیں، نہج البلاغہ کیا کہتا ہے، اصول کافی میں کیا ہے۔ میں سارا کچھ کر کے یہاں پہ آیا ہوا ہوں۔ میں نے صرف اس شخصیت کو ابھی پیچھے کیا ہوا ہے، چونکہ اس کے اوپر تو 1400-1500 سال سے ہم پتہ نہیں کتنی ڈویژن میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ میں اس لیے کبھی، میری مشق اتنی ہوگی ہے کہ میں اختلافی بات کرتا ہی نہیں ہوں، ایسی بات جس سے فساد پیدا ہوتا ہو۔ میں اس لیے بالکل غیر جانبدار رہ کے یہی میں ٹریننگ کر رہا ہوں، اور شاید یہی میرا قصور بھی ہے کہ مجھے اس وجہ سے رگڑا جاتا ہے کہ میں سب کی طرح کا کیوں نہیں، مجھے بھی کسی بندے کے کامنٹ پہ بھڑک کے گالیاں دینی چاہیے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا مشرب ایسا نہیں ہے، میرا منصب یہ نہیں ہے، مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا۔ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، ماحول جس میں میری تربیت ہوئی ہے، جو اساتذہ انہوں نے مجھے تہذیب سکھائی ہے، شائستگی کی سکھائی ہے، تو اس لیے میں ان چیزوں کو، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں زندگی کے ان تمام مراحل سے گزر کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ انسان جب کسی مسند پہ بیٹھتا ہے نا تو اس کے پاس کوئی سند ہوتی ہے، اور جب سند ہوتی ہے تو پھر وہ جو کہتا ہے وہ مستند ہوتا ہے، اور وہ اپنی سند کے ساتھ اس کو مستند سمجھتا ہے۔ تو میری اسناد میرے پاس رہنے دیجیے، اسی لیے سورہ کافرون اتری تھی، لکم دینکم ولی دین۔ جو دین میرے پاس ہے نا وہ میرے ساتھ رہنے دیں، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے دین کا تعلق جو ہے وہ گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے ہے، وہ میں جانتا ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی اس چیز سے اس کی وہ جسٹیفیکیشن دی ہے۔ میں کبھی فرقہ واریت کے بعد اس کے اوپر بات نہیں کرتا کسی بھی حوالے سے، نہ مذہب کی نفرت کے پہلو میں لے کے چلتا ہوں، نہ کسی ذات پات رنگ نسل کے اوپر میرا کوئی کامنٹ یا کوئی پوسٹ آپ دیکھیں گے۔ میرا تعلق، میرا اڑنا بچھوڑنا نظریات کی دنیا میں ہے۔ تھوڑا سا اس چیز کا لحاظ رکھا کریں۔ میرے اوپر آپ اپنی پروفائل پہ جتنے مرضی فتوے لگا دیں، جہاں مرضی جو مرضی فتویٰ لگا دیں، وہ آپ کی اپنی دنیا ہے۔ میرے گھر میں آ کے پلیز آپ بیٹھیں، چائے پئیں، سو بسم اللہ۔ میں آپ کو پسند نہیں ہوں، آپ مجھے فرینڈ ریکویسٹ ہی نہ بھیجا کریں، مجھے ویسے بھی شوق نہیں ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا تعلق علمی اور ادبی یا جو پروفیشنل دنیا ہے ورڈ پریس کے حوالے سے، آن لائن فری لانسنگ کا، یہ تعلقات ہیں۔ میں اس میں بڑا خوش ہوں، نہ مجھے کسی پہ روب جھاڑنے کی ضرورت ہے، نہ تقویٰ بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور حوالے سے، چونکہ میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے تنگ آیا ہوا ہوں۔ مجھے پتہ ہے دنیا میں کس وجہ سے زوال آیا ہوا ہے ہمارے اوپر، تو اس لیے
میں جو کر رہا ہوں میں یہ کرتا رہوں گا، یہ میں کبھی نہیں روک سکتا، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کا وطن کے ساتھ کیا تعلق ہے، دین اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور گنبد خضرا کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ایک بندہ جو سنتا بھی نہیں، تحقیق کرنا بھی نہیں چاہتا، جس کو میرے بارے میں پتہ ہی نہیں، وہ فرینڈ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر غلطی مجھ سے ہو گئی ہے کہ میں نے اس کو ایڈ کر لیا ہے، تو آپ کم از کم یا خاموشی سے بیٹھے دیکھتے رہو، خاموشی سے بیٹھے دیکھتے رہو بھائی۔ لیکن اگر آپ کبھی ننگی تاروں کے پاس آئیں گے تو بڑے زور کا جھٹکا لگے گا۔ میرے پاس ایک ہی سلوشن ہے، ایک ہی سلوشن ہے۔ میں اگر آپ کی پروفائل میں ایسا کرتا ہوں، مجھے آپ ان فرینڈ کر دو، بلاک کر دو۔ میری یہاں یہ کچھار ہے، میری اس کچھار میں پہلے بڑی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں بھائی۔ آپ لوگ مجھے اس سطح پہ مت لے کے جاؤ جہاں پہ آپ رہتے ہیں، اور میں بھی آپ کو کبھی اس سطح پہ نہیں کھینچوں گا۔ میں ایک کام کر رہا ہوں، مجھے میرے طلبہ و طالبات کے ساتھ اور اساتذہ کرام کے ساتھ بالکل رہنے کا حق ہے۔ وہ میری بولی سمجھتے ہیں، میں ان کی بولی سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے جن کی بولی میرے جیسی نہیں ہے، وہ براہ مہربانی نیک عالم فاضل لوگوں کو ایڈ کیا کریں، جو دانشمند ہوں، جو انتہائی متقی انسان ہوں۔ میں بڑا عام سا گنہگار سا انسان ہوں، اور مجھے میرے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے دیں۔ ہم بڑے خوش ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے ہم کس بیڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا، میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا میں نوٹ تو لکھا ہوا ہے بڑے عرصے سے، لیکن چونکہ ہماری عادت ہے، ہماری عادت اتنی بری ہے کہ جو پوسٹ میں لکھا ہوتا ہے ہم اس کو بھی نہیں پڑھتے، اور ہم اس پوسٹ کے مطابق ایک اپنی تعبیر کرتے ہیں اور اس کے مطابق کومنٹ لکھتے ہیں۔ میں سوال گندم کا کرتا ہوں، جواب چنا آتا ہے۔ بھائی نہیں آتا تو پوچھو کہ سر نہیں پتہ، یا یہ کہو کہ سر آپ کا اس سے کیا مراد، کہ آپ اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، کس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک بات میں نے کسی اور حوالے سے کی ہے، آپ اس کے اوپر، چونکہ آپ کو اصل میں تکلیف کوئی اور ہے، تکلیف کوئی اور ہے، اور میں تکلیف انشاءاللہ وہ پہنچاتا رہوں گا، وہ میرا منصب یہ ہے۔ لیکن اس چیز پہ یہ ذہن میں رکھیے گا، میرا علماء کرام سے، پیران اعظام کے ساتھ میرا لاڈ اور عقیدت کا رشتہ ہے۔ میں ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں سیشنز میں یہ کہہ چکا ہوں، ہمارے سر کا تاج ہیں، اور یہی تکلیف ہے ان لوگوں کو کہ میں علماء کرام اور پیران اعظام کا کیوں اتنا دیوانہ ہوں، میں کیوں یہ گلی محلے کے پھپے کٹنی سٹائل میں نہیں آتا، نہیں کر سکتا۔ میں اپنے آپ کو ان حدود کے اندر مقید کر ہی نہیں سکتا۔ میں ایک آزاد منش انسان ہوں، آزادی کے ساتھ میں گنبد خضرا کے تصور میں گم رہنا چاہتا ہوں۔ میں کسی کی مسلک کی، جماعت کی، کسی عام چھوٹے موٹے نکھٹو پیر کی بیڑیاں اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا، پٹا نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ بالکل لکھ رکھیں اس چیز کو۔ اس لیے آپ میری باتوں پہ، میری جو پروفائل کی پوسٹیں ہیں ان کی بڑی ڈائمینشنس ہوتی ہیں۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر ایک پوسٹ کی ہے تو وہ ہو سکتا ہے مدیہ کے لیے ہو، ایک عرفان کے لیے ہو، ایک آفاق کے لیے ہو، کوئی پوسٹ میری پروین شاکر کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی کامران بھائی کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی بڑائی صاحب کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی میرے اساتذہ کے لیے ہوگی۔ مختلف روپ ہیں۔ تو اگر آپ کا تعلق نہیں ہے میرے ساتھ کسی بھی حوالے سے، جسمانی، روحانی، وجدانی، عقلی، شعوری، یونیورسٹی کے حوالے سے یا میرے ڈپارٹمنٹ کے، تو پھر آپ جتنا لکھا ہوا ہے نا اس کے مطابق ریئیکٹ کریں، اس سے دائیں بائیں مت جائیں، یا مجھ سے پوچھ لیں کہ اس سے پہلے کیا ہے اس کی غرض و غایت، اور اس کے بعد آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ چونکہ میں سب سے زیادہ جو بیزار ہوں نا وہ سوشل میڈیا کے اس رویے سے کہ بات کو سمجھے بغیر چھلانگ مار دینی ہے، جیسے وہ ایک وہ ہوتا نہیں انسان کے رویہ کا، جیسے ان کے اوپر ڈائریکٹ کوئی وہی اتری ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو میں ان رویوں سے گزر کے اوپر آیا ہوں۔ یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کتنے ترکش ہیں اور کتنے ان ترکشوں کے اندر تیر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں کسی کے بھی پیر صاحب کا نام لے کے ان کو کہوں نا تو آپ میرا گریبان پکڑنے کے حقدار ہیں۔ میں کسی مسلک کی توہین کروں، آپ مجھے اسی وقت روک دیں کہ سر آپ نے یہ فقہ جعفریہ کو، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو یہ کہا ہے، یا اہل حدیثوں کو یہ کہہ دیا۔ تو اب میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا۔ میں دو چیزوں پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتا میری پروفائل پہ۔ ایک، میں وطن عزیز کے خلاف کوئی بھی نیریٹو ہو میں اس کا سختی کے ساتھ میں اس کا بطلان کرتا ہوں، اور کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی پوسٹ، رویہ یا کومنٹ جس سے دین اسلام کی وحدت کے اوپر حرف آتا ہو، وہ کسی بھی روپ میں ہو، میں بڑا سختی کے ساتھ اس کا ریئیکٹ کرتا ہوں۔ ہر جگہ پہ نہیں، میں اپنی پروفائل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بنیادی چیزیں، عذرائے کرم ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے وہ 15 بندے عزیز ہیں
جن کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور مجھے وہ 15 لاکھ بھی عزیز نہیں ہے جو نہ مجھے سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ میں ان کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو رش کرنے کا فائدہ کو نہیں، چونکہ میں نے قرآن پاک کو، احادیث کو بڑے غور سے جوانی میں پڑھ لیا تھا، پورا کورس میں نے کر لیا تھا اس حوالے سے۔ مجھے پتہ ہے میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں اور کہاں سے اس کے ڈانڈے جو ہے نا وہ میں ملا رہا ہوں اور میں اس سے کیا نکالنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نوٹ بھی مدیہ آپ کو وہ دے سکتی ہے، وہ ضرور کر لیجئے اس چیز کے حوالے سے۔ بڑا قیمتی وقت آپ دیکھیں نا، خود اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے 5-10 منٹ جو ہیں وہ ضائع ہو گئے اس چیز کے اوپر ہی۔ میں کہہ کے بھی تھک جاتا ہوں۔ کئی دفعہ وہ باتیں کی جاتی ہیں جو بڑی توجہ سے ہم ایکسپلین کر چکے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ کسی کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کاروبار کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ جو ٹھیکے دار ہیں نا، وہ مجھے ان کی پہچان ہے اچھے طریقے سے۔ میرا ایک طالب علمانہ موڈ ہے اور موڈ بھی وہی رہتا ہے طلب علم کے حوالے سے۔ میرے جو اساتذہ اکرام ہیں یا طلباء و طالبات ہیں، بس وہ ہوں گے یہاں پہ، اور کوئی ہاں محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے ہیں۔ اگر میں سیاست میں پڑھوں گا نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ والی بولی بولنی پڑے گی جو سیاست میں لوگ سارے بولتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں بولی، آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ میں پاکستان کے لیے بولتا ہوں، میں اسلام کے لیے بولتا ہوں، میں انسانیت کے لیے بولتا ہوں، اور مجھے اسی میں رہنے دیں۔ یہی میری تکون کے 3 زاویے ہیں، میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں پہلے یہی رول ادا کرتا تھا، تنگ نظری والا۔ میں نے بڑا وقت گزارا اس چیز کے، مجھے پتہ اس کا فائدہ کون نہیں، تو اس لیے مجھے وہاں پہ مت کھینچیں۔ اوپر آنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ، نہیں تو اپنے دل میں فتویٰ دے کے سو جائیں سکون کے ساتھ۔ یہ سارا قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جو ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے پرفارمنس دیکھی ہوئی ہے پچھلے 850 سال میں۔ مجھے پتہ ہے کئی راتوں کو میرے آنسو نہیں تھمے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کن کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو اس لیے ابھی میں محتاط لفظوں میں ہوں۔ کسی دن وہ وقت ضرور آ جانا ہے کہ پھر میری زبان جو ہوگی نا وہ اور زیادہ سخت ہو جائے گی۔ میں بچ رہا ہوں کہ میرا مزاج ایسا نہیں ہے، ہم اس طرف ابھی نہ ہی جائیں۔ تو اس لیے جب میں ادب آداب کے دائرے میں ہوں، اخلاقیات کے دائرے میں ہوں، امن کے دائرے میں ہوں، تو اسی دائرے میں رہے پلیز۔ میں اس لیے کبھی کسی ایسے، میں یقین مانے پروفائلز کو دیکھ کے ایڈ کرتا ہوں۔ بڑے بندے ہیں، پروفیشنل ہیں، اپنی اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ کبھی کسی قسم کا ایک لاڑ محبت کا رشتہ ہے۔ بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں نا، سارے مسلکوں والے ہیں، سارے مذاہب والے لوگ ہیں میری پروفائل میں، انڈیا سے بھی ہیں، بنگلہ دیش سے بھی ہیں۔ اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کو چھیڑوں نا تو سب کو حق پہنچتا ہے کہ مجھے بھی کوئی چھیڑے۔ ایک آپ کسی کے گھر میں جا کے ان کو گھر میں آزادی سے رہنے پہ آپ منع کرتے ہیں، بھائی دس از مائی پرسنل پروفائل۔ میں اپنی پرسنل پروفائل پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوں، اور مجھے جہاں پہ حساب دینا ہے وہ بڑی بارگاہیں ہیں۔ میں جن انعام یافتگان کے پیچھے لگا ہوا ہوں وہ بڑی بارگاہیں ہیں وہ بڑی بارگاہیں ہیں۔ تو اس لیے میں چھوٹے موٹے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو وہ ضرور پڑھ لیا کریں پلیز۔ آپ سب کے لیے میری بڑی محبتیں ہیں، بڑا لاٹ ہے، آپ سب لوگ بڑے اچھے ہیں۔ صرف کبھی کبھار یہ ہوتا ہے سال میں ایک آدھ مرتبہ کہ جب طے کردہ حدود سے کوئی آگے جاتا ہے پھر مجھے ایکشن لینا پڑتا ہے۔ تو میری کچھار بڑی ظالم ہے اس حوالے سے، بہت ظالم ہے۔ میرے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ میں اس معاملے میں بڑا بروٹل ہوں۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ حد ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد انسان جو ہے نا وہ، اور میں یہ کیوں کرتا ہوں تاکہ ہم گالم گلوچ سے پہلے ہی کوئی فیصلہ کر لیں، ورنہ یہی اینڈ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو یہی اینڈ ہو رہا ہے، تیری ماں کی تیری بہن کی۔ تو نام ہو آپ کے اسلامی، محمد نام ہو، علی نام ہو، فاروق نام ہو، اور آپ گالم گلوچ کر رہے ہوں تو کیا لگے گا؟ اور یہی چاہتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دیٹس اٹ۔ میں آپ کی نظر میں جاہل، آپ میری نظر میں جاہل۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ۔ جھگڑا ختم بھائی، جھگڑا ختم ہو گیا نا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دین آپ کے لیے، میرا دین میرے لیے، تو چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب میں مزید کھول کے بیان کر دوں، اور وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ وقت دور نہیں ہے، لگ یہی رہا ہے مجھے۔ بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے 850 سال سے۔ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد و آلہ وصحبہ۔ ارشد علی، اور کون ہے جی؟ شفیق سومرو،
یہ دیکھیں نا سید مغیث، یہ میرے لاڈ کے رشتے ہیں، محبتوں کے رشتے ہیں۔ چائے میری ٹھنڈی ہو گئی، میں پہلے چائے پی لوں نا، پھر آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ آج میں نے ایک بڑا نیا پیٹرن جو ہے نا وہ تسخیر کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ اس پیٹرن کے اوپر ہی کوئی فتویٰ مجھے لگا دیا اگلے دن کسی نے کہ آپ پیٹرن کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، میں یہ جو دیوار ہے اس کو ٹکر ماروں کہ مجھے ایک بندہ میری پروفائل پہ آ کے ان باکس میں لکھتا ہے آپ پیٹرن کا لفظ پلیز استعمال کرنا چھوڑ دیں، سنت کا لفظ استعمال کیا کریں۔ اور میں اب ان کو کیا کہتا کہ سنت عربی زبان میں جو لفظ ہے اس کو انگریزی میں پیٹرن ہی کہتے ہیں۔ اب سمجھ رہے ہو میرا کن کن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، تو میں اس لیے بہت ساری ایسی جگہوں پہ بالکل چپ کر گیا ہوا ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں صفائیاں دیتا پھروں۔ یہ سٹائل ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ایک انسان جب قرآن کی بات کرنا شروع کرے گا نا تو اس کو فوری طور پر لے جائیں گے منکر حدیث، اور وہ حدیث کی طرف آئے گا تو اس کو کہہ دیں گے منکر قرآن، اور اگر دونوں کی بات کر رہا ہے تو پھر اس کو کہہ دیں گے یہ منکر اہل بیت ہے، اور اگر یہ اہل بیت بھی کام ہے تو پھر کہیں گے منکر صحابہ ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب مان لیں گے تو پھر کہیں گے کہ جناب یہ ہمارے منکر اکابرین ہے، ہمارے فرقے کو نہیں مانتا۔ اب سمجھ رہے ہو اس کی دیر از نو اینڈ ٹو اٹ، دیر از نو لمٹ۔ میں ان تمام مراحل سے گزر کے سرٹیفائیڈ ہو کے پھر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کب کون سی نفسیات میں کون سی بحث ہوتی ہے اور کیا چیز چلتی ہے، کس طریقے سے فتوے لگتے ہیں، اور کس وجہ سے ہم یہاں اس حال میں پہنچے ہیں۔ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ اصل میں ہمارا حسد کوئی اور ہوتا ہے، تکلیف کوئی اور ہوتی ہے، اور ہم موقع یا بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کمزور پہلو ملے، یعنی پورے جسم کو چھوڑ کے مکھی وہاں پہ بیٹھتی ہے جہاں چھوٹی سی پھنسی نکلی ہوئی ہو، اور بھائی اتنا بڑا جسم ہے کہیں اور بیٹھ جاؤ، نہیں، گند پہ بیٹھنا ہے۔ انسان جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل کا مزاج ہے کہ ایک سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ میں جب کوئی پوسٹ کر رہا ہوں نا تو میں اس سے پہلے 4 دفعہ تحقیق کرتا ہوں، پھر بھی مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات رہ جائے تو وہ ایڈ اپ ہو جائے تاکہ میں اس میں اضافہ کر لوں۔ لیکن بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اسلوب کا، اور پھر اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ آپ کا جو بیانیہ تھا وہ غلط تھا اور اگلے بندے نے قرآن سے ہی بتا دیا کہ بھئی میری یہ غرض و غایت ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ قرآن سے ہی کوئی دلیل لیں، اب آپ آ جائیں گے حدیث کی طرف، جیسے وہ بندہ حدیث پڑھے بغیر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر مجھے شک کیا پڑتا ہے کہ اگر یہ بندہ لائیو سیشن میرا سنتا یا مجھے جانتا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ میری حدیث کے ساتھ کیا رغبت ہے، کتنی انسیت ہے، صاحب قرآن کے ساتھ میری کیا انسیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھ رہے ہو میں کہاں سے ہرٹ ہوتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ غیر محرم ہو، آپ اجنبی ہو، پہلا تعارف ہی نہیں آپ نے کیا، الحمدللہ رب العالمین کو سمجھے بغیر آپ قرآن میں غوطہ زن ہو گئے تو کیا ملے گا آپ کو قرآن سے؟ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ آپ کا تعارف ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ آپ اس سے پوچھو بھائی آپ کون ہیں، کیا آپ کی یار آپ فرینڈ ریکویسٹ آپ نے کی ہوئی ہے، آپ نے کی ہوئی ہے، تو کیا آپ نے اندھیرے میں چھلانگ مار دی ہے؟ آپ اندھیرے میں چھلانگ مار دی آپ نے دیکھی نہیں کہ اس سے پہلے اس بندے کی پوسٹیں کیا چل رہی ہیں؟ میری پروفائل پہ جو موجود ہے میں تو 10 سال سے ایسے ہی لکھ رہا ہوں، اور جو اس سے پہلے مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے میں تو جب سے اس راہ پہ آیا ہوں میری یہی باتیں ہیں، ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں بھی میری یہی باتیں تھیں۔ میں تو کبھی کسی کے پیچھے جا کے نہیں میں مال شال بیچتا، میں وہ بڑا موڈی آدمی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کسی کے پیچھے لگ کے تو کہوں آؤ جی کلفی کھا لو، نہیں بھائی، ہم نے تو چلتے جانا ہے، جس کو چاہیے نا پیچھے لگ کے لے لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی اللہ محمد۔ بڑے انٹرپرینورس ہیں میری پروفائل پہ، بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، لائرس ہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ چلتا رہتا ہے۔ یعنی ایک بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایک انسان کس خدمت پہ لگا ہوا ہے، کون سی ڈیوٹی اس کے ذمہ ہے، صرف اس کی کوئی، چونکہ وہ جو پمفلٹ ہے نا، اس کا یہ لفظ بڑے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، جن کو میں کہتا ہوں پمفلٹی دین، وہ چونکہ اور کوئی لاجک نہیں بن رہا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو اب آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وہ نکال کے نا، تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، مجھے پتہ ہے یہ جو قلب کے امراض ہیں مجھے ان کا پتہ ہے، میں اس لیے کہتا ہوں میں اس سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت جو ہے نا وہ آئے گا۔ میں کسی کو یہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو ایک مینرز بتا رہا ہوں، میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، میں یہ ہوں، یہ میں نے آپ کو اپنا بتا دیا۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، اور بچپن سے ہے،
اب جس کو یہ ہاتھ اس چائے کے ساتھ اچھا لگتا ہے وہ پلیز میری پروفائل پہ رہے، اور جس کو یہ اچھا نہیں لگتا، میری بونگیاں ان کو اچھی نہیں لگتی، میں تو ہمیشہ ان کو کہتا ہوں جن کو میں نے ایڈ کیا ہے میں ان کو جانے نہیں دوں گا. یہ یاد رکھیے گا، جن کو میں نے ایڈ کیا ہے میں ان کو جانے نہیں دوں گا. جو میری زندگی میں ایڈ ہو گئے ہیں وہ جا نہیں سکتے، جن کا علاقہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے وہ جا نہیں سکتے، جنہوں نے فنا اور بقا کے ساتھ عہد و پیما کر لیے ہوئے ہیں وہ جا نہیں سکتے، وہ بچھڑ نہیں سکتے، وہاں فراق نہیں ہے. اور جن کا تعلق ہی نہیں ہے، علاقہ ہی نہیں ہے، جو جانتے ہی نہیں، جو اجنبی ہیں، وہ رہیں نہ رہیں میری بلا سے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں ویسے بھی نارملی پبلک پروفائل پہ کی ہوتی ہیں چیزیں ساری، چونکہ میرے سارے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر پبلک کر دیا کریں، ہمارے کچھ دوست ہیں، کچھ بچیاں ہیں، وہ دیکھنا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں آپ کو. سو بسم اللہ بھائی، بحث کی توقع آپ مجھ سے نہیں کر سکتے، میں بحث کبھی نہیں کروں گا. اور خاص کر اس بندے کے ساتھ جس کا لہجہ ٹھیک نہ ہو، اسلوب پہلے ہونا چاہیے، ادب اداب. جس بندے کو ادب نہیں آیا نا، میں اس کے ساتھ کبھی قرآن کی بات بھی نہیں کرتا. ایک انسان اپنے آپ کو جوڑے اہل بیت کے ساتھ غلط ہے، کاروبار کیا ہوا ہے اہل بیت کے نام پر بھی. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں، یہ جو میں نے بتایا نا، منکر قرآن، منکر حدیث، منکر اہل بیت، منکر صحابہ، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کب کس موقع پہ کون سا تیر چلایا جاتا ہے، کب جب بات کا جواب نہ بن پڑے تو کیا ہوتا ہے، اس سے اگلی منزل کیا ہے، اور سب سے آخری منزل کیا ہوتی ہے، مرتد، واجب القتل. یہ سب مراحل دیکھے ہوئے ہیں، میں نے بارہا دیکھے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر. بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء کرام، وہ بیچارے چیخ رہے ہیں ان چیزوں کو توڑنے کے لیے. ہماری اسی ریچیڈیٹی کی وجہ سے ہم یہاں اس حال میں پہنچ گئے ہیں. ہم تو شاید سامنا بھی نہ کر سکیں گنبد خضرا کا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ لوگ جو ہے نا، بس یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھا کریں، رکھنا چاہیے بھی. جب کسی گھر میں جائیں نا تو اس گھر کے ادب اداب کا خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ آپ کے گھر میں بندہ آئے اور وہ آپ کی بونگی مارے آ کے آپ کے گھر میں، تو آپ کو حق پہنچتا ہے آپ اس کا منہ توڑ جواب دیں. لیکن کسی کے گھر میں جا کے آپ اس کو یہ کہیں گے یہ بیڈ شیٹ چینج کر دو، یہ سرہانہ ایسے رکھ دو، نہیں بھائی. اپنے گھر میں جو مرضی ٹاٹ ٹال دو، آپ بیڈ لگا لو آپ چھت پہ، نو بڈی ول اسٹاپ. میں یہ بیٹھا ہوں چادر کے بغیر، اب لگا دو میرے اوپر فتویٰ مدیہ، شبینہ کنول لگاؤ فتویٰ، یہ دیکھو چائے میری ٹھنڈی ہوگی. اچھا جی، یہ اتنا حصہ جو ہے نا، یہ بے شک آپ لوگ جو ریکارڈ کرتے ہو نا، اس کو کاٹ دینا پلیز. یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے سن لیا ہے، اور پروفائل پہ تو پڑا ہی ہوگا. تو ابھی بھی پروفائل پہ بہت سارے موجود ہیں، اس سے شاید ان کو بھی اشارہ ہوا ہو. خاموشی سے چلے جایا کریں. اگر غلطی سے ایڈ ہو گئے ہیں، آپ نے کر دیا اور میں نے ایکسیپٹ کر لیا، تو خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں، تاکہ پتہ بھی نہ چلے نا، تعلقات رہ جائیں، بھرم رہ جائے. چونکہ جو ہی آپ انگیج کریں گے ڈائلاگس میں، میری عادت یہ ہے کہ میں بالعموم دوسری جگہوں پہ برداشت کرتا ہوں، اپنی پروفائل پہ کسی خاص وجہ سے میں فوری طور پر ریئیکٹ کرتا ہوں. میرے محبت کرنے والے بڑے جوشیلے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ میں کسی اور انداز میں جواب دوں گا اور وہ میری محبت میں نکل آئیں میدان میں، اور مجھے پتہ ہے ان کا لہجہ، وہ نوجوان لوگ ہیں، اور پھر میری تربیت کے اوپر حرف آئے گا. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے اون پہ ہی سارا کچھ لے جاؤں. اتنا حصہ ختم کر دیا جی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ پیٹرن کیا ہے نیا. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ بالکل. مغیث کو تو خیر پتہ ہی ہے. ہاں، یہ مدیہ نے لنک بھی شیئر کر دیا ہے. ہم دیکھو محبتوں، یعنی ایک ایسی پروفائل جس سے خوشبو آتی ہو، جہاں ادب ہو، مہک ہو، نفرتیں نہ ہوں، وہ کیوں بری لگے گی کسی کو؟ وہ کسی کو کیوں بری لگے گی؟ خود سوچا کریں، جواب مل جائے گا آپ کو. تو اس لیے یہی کہیوں. آپ موضوع کے بارے میں کچھ پیٹرن بتاؤں پھر آپ کو. پیٹرن نہیں کہنا ہے، میں نے لفظ پیٹرن ہی یوز کرنا ہے. اور میں نے پیٹرن کے بارے میں میری کتاب بھی مکمل ہونے والی ہے، انشاءاللہ جلد مارکیٹ میں آ جائے گی. ہاں چائے پی رہا ہوں. یہ دیکھو احسان خٹک بھی آ گیا.
احسان کیسے ہو؟ بڑے اچھے اچھے نوجوان ہیں، کئی باتوں کی ان کو سمجھ نہیں آتی، نیچے لکھ دیتے ہیں سر تھوڑا آسان کر دیں، یا بعض کا کسی بات پہ ان کو واقعی سمجھ نہیں آتی، وہ چپ کر جاتے ہیں کسی خاص موقع پہ۔ اور میری عادت یہ ہے کہ میں جب پوسٹ کرتا ہوں تو خیال ایک سیریز میں چل رہا ہوتا ہے، تو اس کا ٹائٹل پوسٹ میں آتا ہے اور نیچے میں کومنٹ لکھنا شروع کر دیتا ہوں، تاکہ ایک ہی جگہ پہ وہ سارا مواد موجود ہو اور آپ ایک ہی وقت میں اس کو دیکھ لیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جب میں نے سوال کیا ہے کسی بھی حوالے سے، تو یہ یقین رکھ کے آپ اس کو پڑھا کریں کہ مجھے قرآن کے جو قاعدے اور ضابطے ہیں ان کا بھی پتہ ہے، جو مبادیات ہے احادیث کی ان کا بھی پتہ ہے، صرف و ناو کی مبادیات کا بھی پتہ ہے، مجھے کریٹیوٹی کا بھی پتہ ہے۔ میں نے ضروری لازمی تربیت لینے کے بعد یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں اس سے کیا نکالنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک نارمل، میں نے اس عرفان کے ساتھ میرا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے اس کے اوپر، ایک قرآن پاک میں جہاں آدم کے سجدے کا ذکر آیا وہاں ابلیس کا ہے۔ اب اتنی سی پوسٹ ہے کہ وہاں پہ ابلیس کا نام آیا، اور جہاں پہ نفس کی باتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں، میاں بیوی، تعلقات، بہن بھائی، وہاں پہ شیطان کا ہے جو نفس میں شامل ہے ساتھ۔ ایک دلچسپ نقطہ ہے، آپ اس پہ سوچو، تحقیق کرو، آپ کو اس میں مزید نقطے ملیں گے۔ اب اس میں یہ موقف نہیں ہے، یعنی میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں نے آپ کو کہا کہ جی یہاں پہ آیا، یہ میری سٹڈی ہے، میرا مطالعہ ہے، اور اس کے اندر بڑے خوبصورت پیٹرن ہیں جو عرفان کے ساتھ ڈسکس ہو چکے ہوئے ہیں، پہلے سے پرانی چل رہی ہے یہ بات۔ آپ یہ پوچھو کہ اس سے مراد کیا لینا چاہتے ہیں، اس سے ہم کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے بات چلے گی ہماری، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے میں تو بھائی شرارتیں کرتا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ، جب تک میرے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کریٹو نہیں ہو جاتے۔ مجھے پتہ ہے نا میری اس پرفارمنس سے میرے اسٹوڈنٹس میں کتنی محبت آ گئی ہے قرآن کے حوالے سے۔ میں ان کو ڈیلی کوئی نہ کوئی ٹاسک دیتا ہوں، قرآن کو کھولیں اس بہانے سے، دیکھیں سر نے جو کہا ہے فلاں فلاں آیت موجود ہے یا نہیں ہے، یہی قرآن کہتا ہے، ریسرچ کرو، خود دیکھو آیت موجود ہے یا نہیں، اور آیت میں مختلف بندوں کے ترجمے پڑھو، کہیں ڈنڈی تو نہیں ماری ہوئی کسی نے۔ کئی یہاں پہ چل رہی ہیں فیس بک پہ پوسٹیں کہ حدیث ہے جی، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حدیث نہیں ہوتی، کہیں پہ آیت چل رہی ہے اور وہ آگے پیچھے اس کا۔ تو اگر آپ کو کہیں پہ کوئی نیا پوائنٹ ملتا ہے وہ ایڈ کر دیں ادب اداب کے ساتھ، ادب اداب سے کریں نا آپ، مطلب آپ کیا جرا کر رہے ہو، یہاں پہ عدالت لگی ہوئی ہے، آپ اس میں ایڈ کر دیں۔ اور اگر فرض کر لیں آپ کو لگے کہ یار جو آپ نے کہا ہے وہ بھی غلط ہے، تو اگلے بندے کے اس ساتھ آپ پھر ضد کرو گے کہ نہیں، آپ چونکہ آپ کی سبکی ہو گئی ہے اور آپ کے مریدین اب کیا سوچیں گے کہ ساڈا پیر ہار گیا ایس کلین شیو منڈے تو آپ گالم گلوچ پہ اتر آؤ گے، فتوے لگاؤ گے۔ نہ بابا، وہ پرانی باتیں ہو گئی، برداشت کرو نا پھر۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تو میں بحث کروں نا، فتوے لگاؤں، پھر تو چلو ٹھیک ہے، میں ایک علمی پوائنٹ ہے، علمی ڈسکشن کرتا ہوں کہ تاکہ اس سے، اور اس کو سمجھے بغیر کئی لوگ میری اپنی پروفائل پہ، میری اپنی فیملی میں سے وہ فتوے کے موڈ میں آ جاتے ہیں۔ وہ بھائی، وہ کم آن، کیوں اب چھوٹے چھوٹے مفتی بن گئے؟ مفتیان کرام کا بڑا عظیم کام ہوتا ہے، فقیہ جو ہوتے ہیں نا یا مفتی، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، بڑی دور تک کئی علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں جب تب جا کے انسان فقیہ بنتا ہے۔ یہاں تو نام نہاد میٹرک فیل، 2 پمفلٹ پڑھ لی اور مفتی بن جاتے ہیں، اور یہ نہیں پتا اگلے بندے کا کیا کہاں سے مار کھا کے وہ آیا ہوا ہے۔ پہلا فرض ہے کہ آپ پوچھیں، بات کرنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات کس طرف جائے گی، پہلے کومنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کس طرف جائے گا۔ تو اس لیے ادب اداب سیکھنا بڑا ضروری ہے، بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں نے غالباً عبد الرحیم اتاری صاحب ہیں میری پروفائل میں، کوئی بڑے اچھے نوجوان، ان کی ایک دفعہ پروفائل سے میں نے شیئر کیا تھا ایک پوسٹ، بہت کم ہوتا ہے کہ میں کسی کی پوسٹ شیئر کرتا ہوں، بڑے اچھے تھے ادب اداب، بات کرنے کے، کومنٹ کرنے کے، لہجہ ہوتا ہے۔ آپ یعنی جب دین کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے تو کفار کو بھی پتہ چلے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز ہے، آپ کا لب و لہجہ اس طریقے سے۔ اسی وجہ سے تو ہم مار کھا گئے، یعنی آپ اپنی صفوں میں اپنے جیسوں کو رگڑنے کے بڑے ماہر ہیں، لیکن دنیا میں آپ کہاں پہ جا پڑے ہیں، مقروض ہو گئے ہیں، دنیا میں کوئی آپ کو سننا نہیں چاہتا، آپ کے نیریٹو کو کوئی تسلیم کرنا نہیں چاہتا،
آپ کو صرف ملے ہوئے یہ گلی محلے میں غریب غربا، ان کے اوپر آپ بڑے شوق سے اور تگڑے ہو کے آپ فتوے لگاتے ہیں اور چھوڑو بابا ان کی جان، جہاں مقابلہ کرنا ہے نا وہ کرو. مسجد کو گلی کے ساتھ مطابقت کر دیں تاکہ مسجد سے لوگ نکلیں، گلی بھی مسلمان ہو جائے، محلہ بھی، معاشرہ بھی، پھر آپ کی عزت و احترام ہوگی، پھر نوجوان نسل آئے گی آپ کی طرف. ورنہ یہی ہوگا، کوئی یہاں سے اچک لے گا، کوئی وہاں سے اچک لے گا، اور یہی ہو رہا ہے. اور یہ پتہ ہی نہیں ان کو کہ نوجوان نسل جا کس طرف رہی ہے. انہی رویوں کی وجہ سے نوجوان نسل بیزار ہوئی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں. ذرا سی کوئی بات کر دی کسی نوجوان نے، پڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے، اس کا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ کیا لوگ، اور عین انہی لمحوں میں اس بندے کو ٹریپ کرنے والی کوئی اور مشینری، کوئی اور میکانزم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ روٹ سے ہی انعام یافتگان سے، بزرگوں سے، اکابرین سے کٹتا چلا جاتا ہے. اصل میں اکابرین یہ نہیں کرتے، یہ جو چند کارندے ہوتے ہیں نا نچلی صفوں پہ بیٹھے ہوئے، زیادہ ہی کوئی چلبلے سے، وہ ایسا کام کرتے ہیں جو دین سے نفرت اور بیزاری کا سبب بنتے ہیں. دین ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. علماء کرام، علماء عظام، اکابرین امت، ان کا بڑا خوبصورت لب و لہجہ ہے، وہ بڑے پیار، محبت، اتفاق کے ساتھ، لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں. باقی جو ہیں وہ تو ان کا کوئی نفسیات کا پرابلم ہے، سائیکاٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو. بس کر دیں اب ایسا. اچھا جی، یہ کون لکھ رہے ہیں جی؟ احسان خٹک. احسان تو میرا کاکا ہے نا جی، ماشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کو میرا جو مخاطب ہے نا وہ نوجوان ہے، کیونکہ میں اس عمر میں تھا جب میرے اساتذہ نے مجھے مخاطب کرنا شروع کر دیا تھا. یوں سمجھ لیں کہ میں ان کا ریٹرن کرتا ہوں. ریٹرن آف دا ڈیڈز ہوتا ہے نا، مکافاتی عمل ہے. میرے اساتذہ نے میرے ساتھ جو گیم کی ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہی گیم کرنے کا مجاز ہوں. کسی تیسرے کو تکلیف پہنچاؤں تو چلو وہ اعتراض کر سکتا ہے، اگر کسی کو تکلیف پہنچاؤں تو. میرے مختلف لہجے ہیں، کبھی ادبی موڈ ہوتا ہے، کبھی ہمارا ایک نیریٹو کے ساتھ. میری یعنی یوں سمجھ لو کہ میرا جو کینوس ہے نا، میں اس میں یہ چھوٹے موٹے جھگڑے اس طرح کی باتوں پہ رہتے ہی نہیں ہوں. مجھے امت مسلمہ کی حالت زار جو ہے نا وہ میرا ٹاپک ہے. امت مسلمہ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے ریسرچ وائز اقبال کی زندگی کو پڑھا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے پاکستان بننے سے پہلے جب علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور شاعری شروع کی، شکوہ جواب شکوہ لکھا، وہ میرے پاس سارے یعنی وہ کیا کہتے ہیں ان کو، میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں کتابوں میں سے چیزیں، کچھ فوٹو سیٹ کروائی ہوئی ہیں. اب تو موبائل آ گیا نا، اس وقت وہ نہیں تھا، لائبریریوں میں جاتا تھا فوٹو کاپی کروا لینا یا نوٹ لے لینا. تو کس طریقے سے ان پہ فتوے لگتے تھے، کس طریقے سے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا، کس طریقے سے وہ پتہ نہیں کیا کیا. یہ نئی بات نہیں ہے. وہ انسان جس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا، اب وہی بندہ ہر دوسرے محراب و منبر کی ضرورت بنا بیٹھا ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنا دردناک یہ ہے. ہمارے ہاں پہلے بندے جو ہیں نا ان کے اوپر فتوے لگتے ہیں اور پھر ہم پچھتاتے ہیں. یہ ہمارا ہمیشہ سے یہی رہا ہے. ہماری سوسائٹی کو گرو کرنے کی ضرورت ہے، ہماری سوسائٹی کو اس شدت کے ماحول سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ریاست مضبوط ہوگی، حکومتی اکابرین کرپشن سے پاک ہوں گے، وہ پھر ایسے فیصلے کر سکیں گے. دنیا میں واحد ایسا ملک ہم رہ گئے ہیں جس میں ہر ایک بندے نے اپنی اپنی 1.5 انٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. ریاست کا بیانیہ اور ہے اور نیچے جناب بیانیے اور چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو اپنی رٹ کو قائم رکھنا پڑتا ہے، اور ریاست اسی وقت رٹ قائم رکھتی جب وہ مضبوط ہوگی. تو کئی فرنٹس کھلے ہوئے ہیں، کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں، آپس میں لڑ کے فرقے بنا کے ہوا اکھڑی پڑی ہے جناب. اور علم کا دیکھو کہاں پہ نظام ہے، ڈاؤن. عدل کہاں پہ ہے، ڈاؤن. روزگار ڈاؤن، معیشت ڈاؤن. اور فتوے ان کے دیکھو تو صحت مند پلے ہوئے، اتنے پلے ہوئے فتوے ہیں کہ قربانی کا جانور اتنا پلا ہوا نہیں ملتا مویشی منڈی میں جتنے پلے ہوئے فتوے ان کے ہیں. باقی ہر معاملے میں کمزور ہیں. اتنا امیون سسٹم سٹرانگ نہیں ہے، تقوی اتنا مضبوط نہیں ہے جتنے مضبوط فتوے ہیں. بھائی ظاہر جس چیز میں محنت کرے گا انسان اسی میں صحت ہوگی. تو ساری محنت کی ہی اس وجہ سے ہے. ہر دوسرے قدم پہ ایک فیکٹری نہیں کھل گئی فتوے جاری کرنے والی. او بھائی یہ فقیہان کا کام ہے،
یہ مفتیان کا کام ہے، یہ علماء کرام کا کام ہے، عذرائے کرم ان کا کام انہی کو کرنے دیجیے۔ اس طریقے سے اگر آپ فتوے کے چکر میں پڑھیں تو کوئی بھی مسلمان نہیں رہتا پاکستان میں۔ کتابیں پڑھیں ساری، میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، لائبریری بھری ہوئی ہے، جن کو میں نے تالے لگا دیے ہوئے کہ آئندہ میں نے ان کتابوں کو نہیں دیکھنا۔ ہر مسلک نے دوسرے مسلک کو قرآن و حدیث سے کافر ثابت کیا ہوا ہے۔ کہو تو نام لکھ دوں، 150 کتابیں ہیں میرے پاس ہر مسلک کی، ایسے ایسے مستند حوالے دیے ہوئے ہیں، کتابوں سے ثابت کر دیا ہوا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا ہوا ہے کہ شیعہ بھی کافر، سنی بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر۔ مسلمان ہم رہے نہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ کہ یہیں ساری انرجی ضائع کر دی، اور پھر سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ کے سیاست میں کسی ایک لیڈر کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہ تو حال ہے۔ اور بھائی اپنے نظام کی بہتری کے لیے کچھ کر لیں بھائی، سکلز کو بڑھا لیں، غربت دور کر دیں، جہیز کے خلاف بولنا شروع کر دو یار، کرپشن کے خلاف بولو، گھر سے باہر نکلو رشوت شروع ہو جاتی ہے، یہ ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہ کس سنت کی خلاف ورزی ہے یہ ہمیں فکر نہیں ہے۔ قدم قدم پہ سنتیں توڑتے جا رہے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی جو گوالا دودھ میں پانی پلا رہا ہے وہ منکر حدیث نہیں ہے۔ من غش فلیس منا یا من غش فلیس منی، وہ منکر اگر نہ ہوتا تو کیسے وہ پانی ملا تھا؟ اس نے انکار کیا ہے، وہ منکر ہو گیا ہے۔ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ دین کو کہاں لے آئے ہیں ہم؟ یعنی آپ کمان، اب یہ دیکھو تو صحیح ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا۔ پولوشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوئی ہے جناب، بچیاں ہیں تو وہ گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، جہیز کی لعنت پہ کوئی بات نہیں کرتا، لڑکیوں کی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے، 6 سال کی ذہن باؤں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ چیزیں رک نہیں رہیں، قرضے رک نہیں رہے، گلی سے باہر نکلو تو گلی میں کوڑا ہے، اس کی تربیت کوئی کرتا نہیں کہ کوڑا نہیں پھینکنا چاہیے۔ کس کا کام تھا یہ؟ محراب و منبر کی پرفارمنس پہ سوال اٹھنے چاہیے، اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ یہ اٹھ رہے ہیں سوال، اور اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور محراب و منبر کے جو اصلی حقدار ہیں وہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ اور جتنے یہ نقال آئے ہوئے ہیں نا اس محراب و منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان نقالوں کو انشاءاللہ تعالی اتارنے کا وقت آ گیا ہوا ہے۔ ہم علماء حق کے ساتھ، پیران عظام کے ساتھ انشاءاللہ ان کی دست و بازو بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی محبتوں میں شریک ہیں، ان کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جلال آ گیا تھا یار، چائے بھی ختم ہو گئی۔ یا حی یا قیوم۔ پھر سیشن اسی پہ رکھیں یا کریں؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ محمد بلال اگر کہتے ہو تو اسی پہ روک لیتے ہیں، ورنہ لیٹ نائٹ کر لیں گے۔ آئی ایم فریش، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، یہ دیکھو میں آپ کو دکھا دوں نا لائٹ اپنی طرف کر کے، بہت تیز لائٹ ہے اس کی۔ ختم شد۔ ہاں ٹھیک ہے مدیہ، نیو ویڈیو میں لائیو آتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اس کو یہاں پر روکتے ہیں، چونکہ یہ جو ہے نا ہو سکتا ہے مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑے۔ میسج آپ تک پہنچ گیا، جو نئے بندے ہیں ان کو خود ہی سمجھا دیا کریں کہ یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا بھائی۔ سر جو ہے نا وہ بہت جلالی ہیں، آستانہ عالیہ کے پیر بہت جلالی ہیں۔ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو میں دوسری طرف سے آتا ہوں پھر دوبارہ سے، ٹھیک ہے مدیہ؟ اللہ حافظ۔ اوکے پروین شاکر، شفیق شمرو اور شبینہ کنول، سب کو السلام علیکم۔ محمد بلال، اور کون ہے جی؟ احسان، مغیث، اویس محمد صاحب، سب کے لیے بہت ساری دعائیں، محبتیں۔ یہ میرا نوٹ جو ہے نا پلیز، یہ اس کو لنک سنبھال کے رکھا کریں پلیز، وہ میں نے بڑے دل سے لکھا ہوا ہے، غم و غصہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آتا ہوں دوبارہ اپنے اصلی موضوع کے ساتھ، اس کو چینج کرتے ہیں۔ فی امان اللہ۔